6-7 मरतबा कहिए, फिर बयान खत्म करता हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि, कहो जोर से, इतने बहुत सारे लोग बैठे आवाज ही नहीं आ रही। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी अपनी बीवी को आका बना रखा है कि बीवी ने कहा दाढ़ी कटानी है तो कटानी है, क्योंकि वो आका है बीवी मोहतरमा। किसी ने फूफा को वो बना रखा है आका अपना, किसी ने फूफी को आका बना रखा है, किसी ने खाला को आका बना रखा है, किसी ने खालू को आका बना रखा है, किसी ने महल्ले और पड़ोस के लोगों को आका बना रखा है कि भाई डांस होना है शादी में तो होना है। क्यों? महल्ले वाले कह रहे खाना जो है मखलूत होना है, लड़के लड़के एक साथ मर्ज होकर के खाएंगे बैंकेट हॉल में। क्यों? महल्ले वाले कह रहे हैं तो खाना है। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलैहि मर्रतन सल्लल्लाहु अलैहि अशर मर्रात औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पिछले हफ्ते मैंने बात की थी दुरूद पर कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद और सलाम भेजने का हमारा मिजाज नहीं है। बार बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है, लेकिन हम ऐसे ही सुनते हैं और बात आगे चल पड़ती है। हमारी निजी गुफ्तगू हो या कहीं हम किसी बयान में बैठे हों तो ये हमारा आम मिजाज है कि हमारी ज़बान पर दुरूद नहीं चढ़ता। ये बड़ी महरूमी और बहुत ज़्यादा अफसोस और एहसास की बात है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी ज़िंदगी जो हमारे लिए तड़पते रहे, बेचैन होते रहे, तरह तरह की मशक्क़तें बर्दाश्त की उम्मत ने, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने के लोगों ने आपको हर चंद रोकने की कोशिश की, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने काम में लगे रहे। ये कितना बड़ा एहसान है। यानी सही बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके फ़ज़ाइल ना भी बयान किए होते दुरूद और सलाम के, तब भी इंसान होने की हैसियत से, ईमान वाला होने की हैसियत से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे ऊपर जो एहसानात हैं उनकी हैसियत से हमारे दिल में खुद तकाज़ा पैदा होता है इस बात का कि हम जब जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुने तो उन पर दुरूद भेजें। मैंने जो हदीस पढ़ी उसके अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं कि जो बंदा मेरे ऊपर एक मर्तबा दुरूद भेजता है, जो ईमान वाला बंदा या जो ईमान वाली बंदी मेरे ऊपर एक मर्तबा दुरूद भेजते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। यानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद भेजने की बरकत यह है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने की बरकत यह है कि आदमी के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह माफ हो जाते हैं और 10 दर्जे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके बुलंद कर देता है। इतनी बड़ी फजीलत की चीज है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना। और जरा हम कभी गौर करें तन्हाई में बैठकर और ठंडे दिमाग से कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मेहनत ना करते और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो 23 साल जिंदगी है आपने जो मशक्कत के साथ गुजारी है, उसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेहनत ना करते और जैसे हम लोग जिंदगी गुजारते हैं वैसे ही जिंदगी गुजार के दुनिया से चले जाते, तो आज हम सबसे बड़ी गुमराही में मुब्तला होते। और वो गुमराही है कि अल्लाह के दरबार को छोड़कर कितने दरबारों पर जाकर हम सर टेक रहे होते, और मुख्तलिफ दरबारों में जाकर के सर टेकना, अगर थोड़ी देर के लिए इससे भी नजर फेर ली जाए कि इसकी का जो बदला है, मुख्तलिफ दरबारों में जाकर के सर टेकने का बदला क्या है? जहन्नम। इससे अगर थोड़ी देर के लिए नजर फेर ली जाए तो बजाते खुद ये इतनी बड़ी सख्त चीज है कि ये मुस्तकिल एक सजा है। यानी अगर कुफ्र की वजह से, गैरों के सामने सर टेकने की वजह से
آدمی کو سزا نہ ملے جہنم کی، تو یہ مستقل ایک سزا ہے۔ اللہ رب العزت نے مثال بیان کی ہے کہ یہ اتنی بڑی سزا ہے کہ اس کی مثال ایسی ہے، جو مختلف دروازوں پر جاتا ہو، مختلف دروں پر جا کر سر ٹیکتا ہو، کہیں بھی اپنی پیشانی رکھ دیتا ہو، اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی غلام کے کئی سارے آقا ہوں۔ اور اللہ کہہ رہا متشاکسون، وہ آقا بھی ایسے نہیں کہ ان کا مزاج ایک دوسرے سے ملتا ہے، نہیں، آپس میں ان کا مزاج ایک دوسرے سے ملتا بھی نہ ہو، ٹکراتے ہوں وہ آپس میں۔ اور جب مزاج نہیں ملتا ہو، ایک سیٹ کا دوسرے سیٹ سے مزاج نہ ملتا ہو، اور ان کئی سیٹوں کا ایک ہی غلام ہو، تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنی رنجش کی وجہ سے وہ ٹکرانے کی کوشش کریں گے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ ایک آقا کہہ رہا ہے ٹھیک دوپہر 12 بجے کہ بالٹی بھر کے باتھ روم میں رکھو، مجھے نہانا ہے۔ دوسرے آقا کو پتہ چلا کہ اس وقت یہ حکم دے رہا ہے دوسرا آقا کہ بالٹی میں پانی بھر کے رکھو، تو وہ کہہ رہا ہے اسی ٹائم کہ بازار سے کھانا لے کے آؤ ابھی 12 بجے، اور ابھی چاہیے۔ تیسرا کہے گا، کیونکہ آپس میں ٹکرائے ہوئے ہیں متشاکسون، تیسرا کہے گا نہیں، ان کے کام چھوڑو، میرا ابھی سر دباؤ ٹھیک 12 بجے۔ بتاؤ اس غلام کے لیے ان آقاؤں کو راضی کرنا ممکن ہے؟ یہ غلام اپنے آقاؤں کو راضی کر سکتا ہے؟ بولیں یار، یہ غلام اپنے آقاؤں کو راضی کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں کر سکتا۔ مر جائے گا یہ اپنے آقاؤں کو راضی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت مثال سے سمجھا رہا ہے کہ جس کا سر مختلف دروں پر جا کر کے ٹک رہا ہے، جو مختلف دروں کو جا کر کے کھٹکھٹا رہا ہے، اپنی ضرورتیں لوگوں سے اور کئی لوگوں سے پیش کر رہا ہے، اپنی ضرورتیں پیش کر رہا ہے، اور اپنا آقا، اپنا معبود کئیوں کو سمجھ رہا ہے، کہیں بھی سر ٹیک دیتا ہے، یہ ایسا ہی غلام ہے جس کے کئی سارے آقا ہوں اور ان کا مزاج بھی الگ الگ ہو، اور جو صرف ایک جگہ سر ٹیکتا ہے اللہ رب العزت کے دربار میں، صرف اللہ کو اپنا رب مانتا ہے، اللہ کو اپنا معبود سمجھتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جس کا ایک آقا ہو، اور آقا بھی اتنا نرم ہو جس کو راضی کرنا انتہائی آسان ہو۔ بلکہ آسان تو بہت بڑی بات ہے، آسان نہیں بلکہ وہ آقا ایسا ہو کہ وہ کہہ رہا ہو یہ کہ مجھے راضی کرو، میں تم سے راضی ہونے کے لیے تیار بیٹھا ہوں، اور چھوٹے چھوٹے عمل پر وہ راضی ہو جاتا ہو، بلکہ جو اس کے دربار پہ مانگنے کے لیے نہ آئے وہ اس سے ناراض ہوتا ہو۔ تو ایسے آقا کو راضی کرنا کتنا آسان کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ جہنم سے اگر تھوڑی دیر کے لیے نظر پھیر بھی لی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے، کوشش کر کے اور جد و جہد کر کے پوری زندگی تج کر ہمیں ایک در پر لگا دیا، اور ان تمام تر آقاؤں کی مصیبت سے ہمیں بچا لیا، اور زندگی ہماری ٹینشن فری ہو گئی، بس ایک کو راضی کرنا ہے ہمیں، اپنے رب کو۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ ہم صحیح طرح نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی زبردستی مختلف آقا بنا رکھے ہیں۔ میں بار بار کہتا رہتا ہوں، کسی اپنی بیوی کو آقا بنا رکھا ہے کہ بیوی نے کہا داڑھی کٹانی ہے تو کٹانی ہے، کیونکہ وہ آقا ہے بیوی محترمہ۔ کسی نے پھوپھا کو وہ بنا رکھا ہے آقا اپنا، کسی نے پھوپھی کو آقا بنا رکھا ہے، کسی نے خالہ کو آقا بنا رکھا ہے، کسی نے خالو کو آقا بنا رکھا ہے، کسی نے محلے اور پڑوس کے لوگوں کو آقا بنا رکھا ہے کہ بھئی ڈانس ہونا ہے شادی میں تو ہونا ہے، کیوں؟ محلے والے کہہ رہے ہیں۔ کھانا جو ہے مخلوط ہونا ہے، لڑکے لڑکے ایک ساتھ مرج ہو کر کے کھائیں گے بینکٹ ہال میں، کیوں؟ محلے والے کہہ رہے ہیں تو کھانا ہے۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ ہمارا اپنا کیا کرایا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 23 سال محنت کر کے ہمیں ان تمام ٹینشنوں سے بری کر دیا تھا، تمام ٹینشنوں سے بری، کہ ہمیں صرف ایک کو راضی کرنا ہے، ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اور جو بڑی آسانی سے راضی ہو جاتا ہے، اپنے راضی ہونے کا اعلان کرتا ہے لوگوں مجھے راضی کرو، میں بڑی آسانی سے راضی ہو جاتا ہوں۔ ہمیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک در پر لگا دیا۔ یہ آپ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ ہم پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ علیہ الصلوۃ، پڑھو درود میرے ساتھ،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آنسو کا ہم سے آپ ادا نہیں ہو سکتا. یہ اتنا بڑا احسان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس لیے ہم اپنا یہ مزاج بنائیں. یہ جو ہم بیٹھے رہتے ہیں نا کہ بس لمبا چوڑا بیان ہوا آدھے پون گھنٹے کا اور بیٹھے ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پون گھنٹے کے بیان میں کم از کم 100 مرتبہ نام آ جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے آدمی جو بات کر رہا ہے وہ قرآن و حدیث کی بات کر رہا ہے, دین کی بات ہوگی, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ آئے 100 مرتبہ 150 مرتبہ, یہ ہو ہی نہیں سکتا. انہی کی بات چل رہی ہے. اسی لیے ہم اپنا مزاج بنا لیں گے. پچھلے ہفتے میں نے بات کی تھی لیکن دل کو تسلی نہیں ہوئی کیونکہ مزاج بنا نہیں. ابھی مزاج بنا نہیں. میں ابھی پڑھ رہا تھا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ ایک شاعر تھے, اور شاعر عموماً بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں. قرآن نے بھی بات کہی ہے اس میں سورہ 19 پارے میں کہ ان شاعروں کا کوئی دھرم نہیں ہوتا, عجیب و غریب ہوتے ہیں. فی کل لباد یہی منہ, کہیں بھی ٹامک ٹوئیاں مارتے رہتے ہیں, جو منہ میں آیا بک دیا. یعنی خدا کی خدائی کے خلاف بھی باتیں کہہ دیتے ہیں بس کہ ہم شاعر ہیں. اور ایک بس یہ انہوں نے مفروضہ گڑھ رکھا ہے کہ اس میں فنکاری میں سب چلتا ہے, لیکن علامہ اقبال ایسے شاعر نہیں ہے. اور شاعر ہونے کے باوجود عموماً شاعروں کی شاعری کہاں لڑکی کے ارد گرد گھومتی ہے. وہ اگر ان کی 100 غزلیں ہیں 100 نظمیں ہیں تو 100 نظموں میں سے 99 جو ہوں گی وہ لڑکی کے ارد گرد, لڑکی کا جسم ایسا, لڑکی کا حسن ایسا, وہ یہی شاعری کرتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ان کے پاس. لیکن علامہ اقبال کی شاعری ایسی نہیں ہے. انہوں نے امت کو ایک پیغام دیا ہے دین پر لگانے کا, اور ان کی ایک کتاب ہے شکوہ جواب شکوہ. وہ تو ایسی زبردست ہے کہ خود میں نے اسے 6-7 مرتبہ پڑھا ہے. جب پڑھا دل بھر کے رویا میں اسے پڑھ کے, ایسی محبت گھول دی ہے اس کے اندر. اللہ رب العزت کا ایسا عشق پنہا ہے اس کے اندر کہ اگر آدمی کو صحیح والی اردو آتی ہے, اگر اردو ہی نہیں آتی تو وہ سمجھ نہیں پائے گا, اس میں اردو بہت اعلیٰ لیول کی ہے. اگر آدمی کو صحیح والی اردو آتی ہے تو اس کے آنسو رک ہی نہیں سکتے, ایسا پنہا ہے اس کے اندر عشق اللہ رب العزت کا. ان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ ہیں تو شاعر, کسی مدرسے میں آپ نے نہیں پڑھا, کسی پیر کی صحبت آپ نے اختیار نہیں کی, لیکن یہ اتنی اونچی اونچی باتیں کیسے کرتے ہیں آپ کی شاعری میں پورا دین ہے, محبت ہے, اللہ رب العزت کی عشق کی کہانیاں ہیں, یہ اتنے عظیم کیسے بن گئے؟ تو کہنے لگے کہ میں اللہ کے نبی بولو, میں اللہ کے نبی, پھر سے بولو, میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا تھا. تو میں نے یہ دیکھا اور میں درود کو گنتا تھا باقاعدہ کہ جب 1 لاکھ کی تعداد پوری ہو گئی, 1 لاکھ کی تعداد پوری ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ ایک عجیب سی میرے دل و دماغ میں روشنی سی مجھے محسوس ہوئی کہ جیسے میں نے کوئی ٹیبلٹ کھا لی ہو اور میرا دل و دماغ ایک دم سے روشن ہو گیا ہو, میری ذہانت بڑھ گئی, یادداشت میں اضافہ ہو گیا. تو میں نے یہ محسوس کیا کہ اس کے اندر کوئی خاص اثر ہے اس کا. 1 لاکھ مرتبہ جب درود پڑھ لیا میں نے, تو پھر میں نے اس کا اور زیادہ اہتمام کیا, اور زیادہ میں نے درود پڑھا, اور میں درود کو گنتا تھا حتیٰ کہ میں نے 1 کروڑ مرتبہ جب درود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا کر لیا. کتنی مرتبہ؟ 1 کروڑ مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر میں نے درود پورا کر لیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے جسم کا انگ انگ روشن ہو گیا, اور میرے جسم کے روئے سے روشنی پھوٹ رہی ہے. اور پھر جب میں کوئی کلام لکھتا تو مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ الفاظ میرے سامنے آ کر ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے ہیں کہ علامہ صاحب ہمیں استعمال کر لو. ورنہ لکھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ 1 صفحے کا لکھنا آدمی کا خون نچوڑ دیتا ہے, 1 صفحہ لکھنا مشکل ہوتا ہے, اور پھر نثر لکھنا شاعری کے مقابلے میں پھر بھی آسان ہوتا ہے. شاعری تو اس سے زیادہ مشکل ہوتی ہے. جو اس فن کے لوگ ہیں وہ اس بات کو میری اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں, جن کا پڑھائی لکھائی سے بہت زیادہ تعلق نہیں ہے شاید ان کے کم سمجھ میں آئے. 1 صفحے کا لکھنا, نثر کی بات کر رہا ہوں میں, اور پھر شعر کا لکھنا تو اور زیادہ مشکل ہوتا ہے. لیکن علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جب 1 کروڑ مرتبہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پورا کر لیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے انگ انگ سے روشنی پھوٹ رہی ہے. جب میں شاعری لکھنے کے لیے بیٹھتا تو الفاظ میرے دل و دماغ پر ایسے القاء ہوتے کہ جیسے لڑی لگ گئی ہے اور برسات ہو رہی ہے الفاظ کی.
میں چنتا ہوں اور فٹ کر دیتا ہوں اپنی شاعری کے اندر. اسی کی وجہ سے ان کی بہت ساری کتابیں شاعری پر بھی, ویسے بھی انہوں نے نثر بھی لکھا ہے لیکن شاعری پر بہت زیادہ کتابیں ہیں, اور ہر کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں یہ جو جس کو ہم آج کل محبت کہنے لگے ہیں, حالانکہ یہ محبت نہیں ہے, جانور پنے کی شاعری نہیں ہے کہ بس وہی لڑکی کی آنکھیں اور لڑکی کے رخسار اور لڑکی کا جسم, نہیں, محبت ہے, عشق ہے, لیکن جو اصل عشق ہے, اصل محبت ہے, اس کی طرف امت کو متوجہ کیا علامہ اقبال نے اپنی شاعری سے. کس کی برکت سے؟ 1 کروڑ مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی برکت سے. یہ فضیلت اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائی. حالانکہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے عموماً دیندار کون ہوتا ہے؟ ویسے یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کے بغیر دیندار بن ہی نہیں سکتا آدمی. ہم جو دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں بھئی دیندار وہ ہوتا ہے جو مدرسے میں پڑھ چکا ہے, جماعت میں وقت لگا چکا ہے, کسی پیر سے بیعت ہے یا کسی عالم کے ٹچ میں, زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے. حالانکہ یہ فرض و واجب نہیں ہے کہ ایسا ہی ہوگا, اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اسی لیے ان سے سامنے والے نے پوچھا کہ آپ کسی مدرسے میں نہیں پڑھے, کسی پیر سے آپ بیعت نہیں ہیں, کسی عالم کے بہت زیادہ ٹچ میں نہیں ہے, بعد میں آ کر کے تو ان کی ساری زندگی علماء کے درمیان میں گزری ہے, یہ ایک الگ پہلو ہے, لیکن بہت زیادہ ٹچ میں نہیں نظر آتے, پھر یہ اتنا زبردست کلام کیسے اللہ رب العزت نے آپ کے دل و دماغ پر کھول دیا؟ اس کا جواب علامہ اقبال نے یہ دیا. ہم بھی اگر اپنی زندگی کو روشن کرنا چاہتے ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں ہماری زندگی خوشیوں سے روشن ہو, رونق ہو ہماری زندگی کے اندر, ٹینشن فری زندگی ہو, کوئی جھنجٹ نہ ہو, اسٹریس نہ ہو, ڈپریشن میں ہم نہ جائیں, تو اس کا ایک راستہ, بہترین راستہ یہ ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا شروع کر دیں. ویسے تو ہم معمول بنا, یہ اور اعلی درجے کی بات ہے, ورنہ اتنا تو اپنے اوپر فرض و واجب سمجھیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور میری زبان پر درود جاری نہ ہو, یہ نہیں ہو سکتا. بائی چانس ایسا ہو جائے تو میں تو یہاں تک کہوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا اور ہماری زبان پر درود جاری نہ ہوا, تو ہم اپنے اوپر کوئی جرمانہ طے کر لیں, پھر انشاءاللہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے, جب دیکھیے اب بھی جاری نہیں ہو رہا, میں کتنی دیر سے اس پر فوکس کر رہا ہوں, جب محمد الرسول اللہ, میں بار بار بول رہا ہوں, آپ پریکٹس کیجیے اس کی, یہ بہت اہم عمل کی طرف میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں. جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, محمد الرسول اللہ کہیے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے نا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آئے گا میری زبان پر ایٹومیٹکلی درود جاری ہو جائے. اور بائی چانس نہ ہو تو علماء نے یہ نسخے لکھے ہیں کسی عمل کا اپنے آپ کو عادی بنانے کے لیے. مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا اور زبان پر درود جاری نہ ہوا, تو ہم جرمانے کے طور پر یہ طے کر لیں کہ میں روزہ رکھوں گا, 3 روزے نہیں رکھ پائیں گے انشاءاللہ. ایسا زبان پر جاری ہو جائے گا کہ پھر جب بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہمارے سامنے آئے گا, ہماری زبان پر خود بخود جاری ہو جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم, خود بخود جاری ہو جائے گا. یہ بہت اہم عمل ہے. جو لوگ خاص طور سے ٹینشن کا شکار ہے نا, ہر وقت ٹینشن کہ کیا ہوگا زندگی میں, اور اس زمانے میں تو بلا وجہ بھی لوگ ٹینشن لیتے ہیں, زبردستی ٹینشن ہے مجھے, اور فیشن بھی سمجھتے ہیں مجھے ٹینشن ہے. کس بات کی ٹینشن ہے پتہ نہیں, کس بات کی ٹینشن میں رہتے ہیں, لیکن ایک رواج سا بن گیا ہے. ان چیزوں سے اللہ رب العزت درود پڑھنے کی برکت سے ہمیں بے نیاز کر دے گا, اور ایسی خوشیوں والی زندگی ہوگی کہ لوگ بھی ہمارے چہرے پر رونق سے پہچان لیں گے کہ یہ بندہ ٹینشن فری زندگی گزار رہا ہے. ٹینشن فری زندگی, فری رہنا اچھی بات ہے یا قید میں رہنا اچھی بات ہے؟ تو بتاؤ, ٹینشن فری زندگی اچھی چیز ہوئی یا ٹینشن میں ہوں میں یہ اچھی زندگی ہوئی؟ ٹینشن فری یہ ہوئی نا, اس کو آدمی فخر کر کے ساتھ میں ٹینشن فری لائف گزار رہا ہوں, یہ ہے اصل چیز. یہ جو ٹینشن والی زندگی, مجھے ٹینشن ہے, اسٹریس ہے اور ڈپریشن ہے, یہ ہے وہ ہے, یہ تو ظاہر سی بات ہے, اس کی بات ہوئی, کمتری کی بات ہوئی, حقارت کی بات ہوئی. اعزاز کی بات یہ ہے کہ ٹینشن فری زندگی ہو, آزادی کی زندگی ہو. آزادی کی زندگی کیسے حاصل ہوگی؟ اس کا بہترین اور زبردست نسخہ یہ ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے عادی ہو جائیں.
ہر وقت ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا معمول بنا لیں. جب جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہم سنیں, ہماری زبان پر ایٹومیٹک جاری ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ 6-7 مرتبہ کہیے, پھر بیان ختم کرتا ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ, کہو زور سے, اتنے بہت سارے لوگ بیٹھے آواز ہی نہیں آ رہی. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.